बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 दिन पहले मेरी बेटी ससुराल गई थी और अब मैं उसकी तलाश में मारी मारी फिर रही थी। दिल बुरी तरह होल रहा था, अनगिनत ख्यालात सता रहे थे। फिर आखिरकार मेरी बेटी का सराग मिल गया। मैं सामने पड़े उस सराग को देख रही थी और मेरी आंखों से आंसू की तार की सूरत बह रहे थे, क्योंकि मेरा नाम ज़रीना मकसूद है और मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर शहर से है। ये कहानी जो मैं आप सबके सामने बयान करने जा रही हूँ, ये मेरी बेटी फ़ौज़िया की है। मेरी बेटी फ़ौज़िया की बेबसी की, उसकी मसलूमियत की, या फिर शायद मेरी बेबसी की और मेरी मसलूमियत की। मैं समझ नहीं पाती कि कहानी किसकी बेबसी की है। उस कहानी का आगाज़ तब हुआ जब मैंने फ़ौज़िया की शादी की थी, मगर मैं इस बात से बेखबर थी, या शायद बाखबर होकर भी मैंने आंखें बंद कर रखी थी। और अगर मैंने आंखें बंद की थी तो मुझे उसकी सज़ा मिल गई थी। फ़ौज़िया मेरी इकलौती बेटी थी, शादी के 5 साल बाद पैदा हुई थी। बड़े ही नाज़ो नाम से मैंने और मेरे शोहर ने उसे पाला था। मेरे शोहर स्कूल टीचर थे और वो भी अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। हम तीनों बड़े ही मुतमईन अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम तीनों की ये मसलस मुकम्मल थी। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं थी। हम तीनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। मैं, मेरा शोहर और हमारी बेटी। हमारी दुनिया मुकम्मल थी। हम तीनों एक दूसरे के लिए कुल कायनात थे। वक्त धीरे धीरे गुज़र रहा था और हमारी ये मसलस, हमारी ये कायनात बिखरी उस वक्त जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ। उस दिन मामूल के मुताबिक मेरे शोहर स्कूल अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। मेरी बेटी भी अपने स्कूल जा चुकी थी। फ़ौज़िया का स्कूल हमारे घर के करीब ही था। फ़ौज़िया को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए मैं खुद ही जाया करती थी। उस दिन भी 1:30 बजे जब फ़ौज़िया के स्कूल की छुट्टी का वक्त हुआ, मैंने सर पर चादर ओढ़ी और दरवाजे को ताला लगाया, चाबी हाथ में थामी और फ़ौज़िया के स्कूल की तरफ चली गई। 10 मिनट बाद मैं अपनी बेटी को लेकर वापस आ गई थी। फ़ौज़िया उस वक्त 10 साल की थी। अभी हम दोनों माँ बेटी घर में दाखिल ही हुए थे कि मुझे अपने फ़ोन की रिंग सुनाई दी। मैं तेज़ कदमों से कमरे की तरफ बढ़ी, क्योंकि जाते हुए मैं फ़ोन घर ही छोड़ गई थी, और जल्दी से लपक कर फ़ोन उठाया। फ़ोन पर शकील साहब का नंबर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि शकील साहब हमारे मोहल्लेदार ही थे और मेरे शोहर के साथ उसी स्कूल में मास्टर थे। जैसे ही फ़ोन ऑन करके कान से लगाया, दूसरी तरफ से शकील भाई की बहुत ही घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी और वो कहने लगे, भाभी, मकसूद को लेकर हम अस्पताल जा रहे हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। ये खबर सुनकर मेरा दिल दहल गया और मैं गिड़गिड़ाकर रब के हजूर दुआएं करने लगी कि मेरे शोहर को ज़िंदगी बख्श दे। मगर मेरी दुआएं कबूलियत के बिना ही वापस लौट आईं और उस शाम एम्बुलेंस में मेरे शोहर की डेड बॉडी हमारे घर लाई गई। वो दिन मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत भारी था। दिन गुजर गया और रात आ गई, और फिर मुझे लगा कि शोहर के मरने के बाद जो रात मेरी ज़िंदगी में आई, वो रात कभी ख़त्म नहीं हुई। मगर वक्त कहाँ रुकता है, अच्छा हो या बुरा गुज़र ही जाता है। शोहर के मरने के बाद उनकी पेंशन और कुछ ज़री ज़मीन की आमदन से हमारी अच्छी खासी गुज़र बसर हो रही थी। तमाम उम्र मैंने दम साध कर गुजारी। शोहर की वफ़ात के बाद लोगों ने जैसे आंखें और मुंह खोल लिए थे। बाहर निकलना मुश्किल था। न जाने क्यों बेवा खातून को ये माशरे वाले अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू कर देते हैं। हर शख्स की आंखें मुझे अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस होती थी। देखने सुनने वालों ने और मेरे अपने मैके वालों ने मुझे इस बात पर काफ़ी मजबूर किया कि मुझे निकाह कर लेना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा शशोपंज का शिकार रही। लेकिन बिला आखिर कुछ अरसा गुजरने के बाद, बहुत सोच विचार के बाद, मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं निकाह नहीं करूँगी। बेशक निकाह करना अफजल अमल है और औरत को निकाह करना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक अंदेशा सर उठाए रखता था, और वो ये था कि वो दूसरा शख्स जो निकाह के बाद मेरी ज़िंदगी में शामिल होगा, मेरा शोहर होगा। क्या वो मेरी बेटी का भी बाप होगा? क्या वो मेरी बेटी को बाप जैसा प्यार देगा? यहाँ आकर हमेशा मेरी हिम्मत कमज़ोर पड़ जाती थी। मेरा फ़ैसला टूट जाया करता था, क्योंकि हमेशा मेरे दिल से आवाज़ आती थी
کہ وہ میری زندگی میں شامل ہونے والا نیا شخص میرا شوہر تو ہو سکتا ہے، میرا ہم سفر تو ہو سکتا ہے، میری بیٹی کا باپ کبھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیشہ وہ دوسرا شخص رہے گا۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ رسک نہیں لوں گی، اپنی بیٹی کی ذات کو رسک پر ڈال کر میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میں نے خاموشی سے تمام عمر گزار دی۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا، میری بیٹی جوان ہو گئی، خود تمام عمر میں نے بیوگی کی چادر اوڑھ کر گزار دی، مگر جب سے بیٹی جوان ہوئی تھی میرے دل کو ایک دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ اب یہ خیال دل میں اکثر سر اٹھاتا کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، اب اس کی شادی ہو جائے گی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو میں تنہا ہو جاؤں گی۔ پھر یہی سوچ کر اپنے دل کو تسلی دیتی کہ جہاں ساری عمر گزار لی وہاں یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ میری بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے اس کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ شروع میں تو میری بیٹی فوزیہ نے بھی مجھے رشتہ دیکھنے سے منع کر دیا۔ ایک روز وہ بڑے پیار سے میرے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہنے لگی، اماں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، جانتی ہو شادی کر کے سسرال جاؤں گی تو میرا وہاں دل نہیں لگے گا، مجھے ہمیشہ تمہارا خیال آتا رہے گا کہ میری اماں اکیلی ہیں، میں کیسے سسرال میں گزارا کر پاؤں گی، تم ایسا کرو میری شادی نہ کرو۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ایک چپت لگائی اور کہا، پاگل لڑکی، بیٹیوں کو گھر تھوڑی بٹھایا جاتا ہے، یہ زمانے کی ریت ہے، قدرت کا قانون ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا میں بھی تمہاری شادی کروں گی اور تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جانا، میری فکر مت کرنا۔ اس پروردگار کی ذات پر بھروسہ رکھو جس نے ہم دونوں عورتوں کو تنہا یہاں تک پہنچا دیا، وہی آگے بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ میں نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو سمجھایا تو یوں اس نے رشتہ دیکھنے کی رضامندی دے دی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ رشتہ دیکھنے کے اس معاملے میں میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہی تھا، وہ بھی اس معاملے میں میری مدد کر رہا تھا اور پھر آخرکار کچھ مہینوں کی کوشش کے بعد مجھے فوزیہ کے لیے ایک رشتہ پسند آ گیا۔ لڑکے کا نام جاوید تھا، وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی تھا۔ جاوید ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری کرتا تھا۔ میں نے اس رشتے کے سلسلے میں اپنے بھائی سے مشورہ کیا، وہ بھی جاوید کے خاندان سے ملا، اسے بھی جاوید اور اس کے گھر والے پسند آئے اور یوں ہم نے یہ رشتہ فائنل کر دیا۔ میری بیٹی کے ہاتھ میں جاوید کے نام کی انگوٹھی جگمگانے لگی۔ 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی اور پھر ہمارے گھر میں میری بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 6 ماہ بعد دھڑکتے دل کے ساتھ اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کو جاوید کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس دن ایک بار پھر میرا دل ویسے ہی خالی ہوا تھا جیسے اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ بھاری رات میں نے تنہا گزاری تھی۔ اس دن جو خالی پن مجھے محسوس ہوا تھا، بالکل ویسا ہی خالی پن مجھے آج محسوس ہوا۔ زبردستی آنکھیں بھر آنے کو تیار تھیں، مگر میں بھرپور کوشش سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتی اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں شاد اور آباد رکھے۔ اور پھر اسی طرح 2 ماہ کا وقت گزر گیا۔ فوزیہ کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے جب ایک دن اس نے روتے ہوئے فون کیا۔ جیسے ہی فون پر اس کے رونے کی آواز سنی، میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ فوزیہ نے بتایا کہ اماں، جاوید نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میں نے فوزیہ کو تسلی دی، اسے خاموش کروایا اور اسے کہا کہ وہ سارا معاملہ تفصیل سے مجھے بتائے کہ ہوا کیا ہے۔ فوزیہ نے جو تفصیل مجھے بتائی اس کے مطابق جاوید اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے تھوڑا بگڑا ہوا تھا۔ ذرا سی بات پر وہ ناراض ہو جاتا تھا، غصہ کرتا تھا اور غصے میں پھر اکثر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا بجھایا اور اسے کہا، دیکھو وہ مرد ذات ہے، تمہارا شوہر ہے، تم چاہو تو اسے پیار سے قابو کر سکتی ہو، اس کے غصے کو ہوا مت دیا کرو۔ دیکھو بیٹا، شادی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ آج کر لی
ٹھیک نہیں لگی تو کل ختم کر دی، اس لیے صبر کرو اور پیار سے اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ میری بیٹی نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ اپنے شوہر کا دل جیت لے، مگر دوسری طرف جاوید بھی اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، بچپن سے ضدی اور ہٹ دھرم طبیعت کا مالک تھا، لہٰذا اب وہ وہی کلیہ اپنی بیوی پر بھی اپنا رہا تھا۔ مگر میری بیٹی بھی اکلوتی اور لاڈلی تھی، اسے بھی اس طرح کے رویے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی، لہٰذا وہ بھی ذرا ذرا سی بات پر رونے لگتی تھی، آنسو بہانے لگتی تھی، اور یوں دونوں میاں بیوی کے درمیان معاملہ آئے دن بگڑ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح کرتے کراتے میری بیٹی کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، اور 6 ماہ بعد پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا۔ میرا چھوٹا سا خاندان، میرا چھوٹا سا آشیانہ، جسے میں نے دنیا کی آندھی طوفان سے چھپا چھپا کر پروان چڑھایا تھا، وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس دن شام کے وقت مجھے اپنے بھائی کی طرف سے کال موصول ہوئی، جس میں اس نے بتایا کہ فوزیہ صبح اس کے گھر پہنچی ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے بھائی کا گھر فوزیہ کے سسرال سے کچھ ہی دوری کے فاصلے پر تھا، اس لیے فوزیہ شاید ناراض ہو کر میرے بھائی کے گھر چلی گئی تھی۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ میں فوزیہ کو لے کر تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ میں بے چینی سے ان دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میرا بھائی فوزیہ کو لے کر میرے گھر پہنچ گیا، اور پھر بھائی نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ بھائی نے بتایا کہ فوزیہ رات کے کسی پہر ناراض ہو کر اپنے گھر سے بنا بتائے نکل آئی تھی، اور وہ اپنے ماموں کے گھر پہنچ گئی تھی۔ بھائی نے اسے رات اپنے پاس رکھا اور صبح ہوتے ہی میرے پاس لے آئے۔ میں حیران پریشان تھی، مجھے فوزیہ سے اس بے عقلی کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ خیر، اس دن تو میرا بھائی فوزیہ کو سمجھا بجھا کر رخصت ہو گیا۔ اس صورتحال سے میں بہت پریشان تھی۔ میں نے فوزیہ کو بہت سمجھایا، اسے اس رشتے کی نزاکت کے بارے میں سمجھاتے ہوئے بتایا کہ اسے اس طرح رات کے پہر بنا بتائے گھر سے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ فوزیہ خود بھی پریشان تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو وہ یہ قدم اٹھا چکی تھی، اور میں دل ہی دل میں بہت خوف زدہ تھی، یہ سوچ کر کہ نہ جانے اب فوزیہ کے اس بھیانک قدم کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ خیر، اسی طرح 10 سے 15 دن گزر گئے، مگر جاوید فوزیہ کو لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے خود جاوید کو فون کیا اور اسے سمجھا بجھا کر اپنے گھر آنے کے لیے کہا۔ اس نے آنے کا وعدہ کیا اور فون بند کر دیا، مگر 5 سے 6 دن گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ پھر میں نے دوبارہ سے اپنے بھائی کو اس معاملے سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ جاوید کو بلانے کے باوجود بھی نہیں آ رہا۔ بھائی نے کہا، تم پریشان مت ہو، میں اسے لے کر آؤں گا۔ پھر چند دن گزرے تھے کہ ایک شام بھائی جاوید کو لے کر ہمارے گھر چلے آئے۔ میں نے جاوید سے معذرت کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا کہ فوزیہ اسے بنا بتائے رات کے پہر گھر سے باہر کیوں نکلی، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں کیا جانوں فوزیہ رات کے اس پہر گھر سے باہر نکل کر کہاں گئی تھی۔ یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ماموں کے گھر گئی تھی، مجھے کیا علم ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے ملنے گئی ہو۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ اس وقت طیش میں ہے۔ بے شک فوزیہ نے غلط قدم اٹھایا تھا، مگر اس کے منہ سے یہ بات سن کر فوزیہ بھی غصے میں آ گئی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے جاوید کو اس لیے بلایا تھا کہ معاملے کو سلجھا سکیں، وہ ایک بار پھر سے بگڑ گیا تھا۔ اس پریشانی نے مجھے بہت الجھا کر رکھ دیا تھا، اور پھر اسی طرح انتظار کرتے کرتے 2 ماہ گزر گئے۔ پہلے تو فوزیہ کو اس بات پر کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ آخرکار میرے بھائی نے ایک بار پھر سے جاوید کو سمجھا بجھا کر ہمارے گھر پر بلایا، ساتھ ہی خاندان کے کچھ بڑے افراد کو بھی اس معاملے میں ڈالا، اور پھر دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کروائی گئی، اور میں نے ایک بار پھر سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی بیٹی فوزیہ کو رخصت کر دیا۔ جاتے وقت وہ بہت اداس تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنے گلے سے ایک خوبصورت سا لاکٹ جو کہ فوزیہ کے ابو نے کبھی مجھے تحفے میں دیا تھا،
وہ میں نے اتار کر فوزیہ کے گلے میں ڈال دیا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اسے رخصت کر دیا۔ گو کہ جاوید کا ابھی بھی منہ بنا ہوا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ چند دن دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے تو معاملہ سلجھ جائے گا۔ وہ دونوں گھر سے چلے گئے، میرا بھائی بھی چلا گیا اور میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ ہر دن ہر وقت میں دل میں یہی دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو اپنے گھر میں شاد آباد رکھے، خوش رکھے۔ فوزیہ کو اپنے گھر گئے ہوئے تقریباً 5 سے 6 دن ہو گئے تھے۔ ان 6 دنوں میں میں نے اس سے فون بھی نہیں کیا، اس ڈر سے کہ وہ دوبارہ سے دل چھوٹا نہ کرے، کہیں وہ دوبارہ سے میرے پاس آنے کی خواہش کا اظہار نہ کرے۔ وہ اپنے میاں کے پاس رہے، اس کا وہاں پر دل لگ جائے، دونوں میاں بیوی میں تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر بالآخر جب 7 دن گزر گئے تو میں نے شام کے وقت دھڑکتے دل کے ساتھ فوزیہ کو کال ملائی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں بھی نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی مجھے خیال آیا تو ایک بار پھر سے فوزیہ کو فون ملایا، مگر اب بھی اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اب مجھے کچھ پریشانی ہونے لگی، لیکن میں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں آس پاس ہوگی، اور میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح ہوئی تو ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے فوزیہ کو فون ملایا، مگر اب بھی اس نے فون نہیں اٹھایا تو میرا دل بری طرح سے ڈوبنے لگا۔ میں نے سر پہ چادر اوڑھی، گھر کو تالا لگایا اور فوزیہ کے گھر کی طرف نکل گئی۔ ہمارے گھر سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر فوزیہ کا گھر تھا۔ میں اتنی بے چینی کا شکار تھی کہ میں نے کوئی رکشہ بھی نہیں لیا اور پیدل ہی اس طرف کو چل دی، مگر جب فوزیہ کے گھر پر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں وہاں کھڑی انتظار کرتی رہی، مگر نہ تو جاوید آیا نہ ہی فوزیہ کا نمبر مل رہا تھا۔ اور پھر میں نے جاوید کو فون پر بھی کئی بار کال کی، اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پریشانی اس قدر تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور تھانے کا رخ کیا۔ تھانے جا کر میں نے SHO کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور فوزیہ کی تلاش شروع کر دی گئی۔ مجھ سے فوزیہ کا نمبر لے لیا گیا، اس کی لوکیشن کو ٹریس کرنا شروع کیا گیا۔ شام تک انہیں فوزیہ کے فون کی لوکیشن مل چکی تھی، جہاں پر آخری بار فوزیہ کا فون بند ہوا تھا۔ اور جب پولیس نے مجھے یہ بتایا کہ فوزیہ کا فون دریا کے آس پاس بند ہوا تھا تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، اور پھر دریا کے آس پاس فوزیہ کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پولیس اس سوچ سے بھی دریا میں تلاش کر رہی تھی کہ شاید اس نے گھر کے جھگڑے سے گھبرا کر خودکشی نہ کر لی ہو۔ 3 دن تک میری بیٹی کی تلاش جاری رہی اور پھر آخرکار 3 دن بعد میری بیٹی مل گئی۔ فوزیہ کی لاش دریا سے ملی تھی، ایک بڑے سے شاپر میں بند تھی۔ 3 دن تک دریا کے پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ بری طرح پھول چکی تھی، اتنی بری طرح سے کہ شناخت میں نہیں آ رہی تھی۔ پولیس والوں نے مجھے اطلاع دی اور کہا کہ آ کر لاش کو شناخت کر لیں۔ دور سے میں نے جب اس بھاری وجود کو تھانے میں میز پر پڑے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں یقین تھا کہ وہ فوزیہ نہیں ہے، مگر جب میں آگے بڑھی، چہرے سے کپڑا ہٹایا، چہرہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا، خد و خال بگڑ چکے تھے، لیکن گلے میں وہ لاکٹ اب بھی جھول رہا تھا جو میں نے فوزیہ کو رخصت کرتے وقت اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ وہ میری فوزیہ ہی تھی۔ میرا دل جیسے بند ہو چکا تھا، سانس جیسے تھم چکی تھی، میں بس وہیں زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد پولیس نے فوزیہ کی ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دی اور جاوید کی تلاش شروع کر دی گئی۔ چند دن کی تلاش کے بعد جاوید کو گرفتار کر لیا گیا۔ جاوید نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ اسے اپنی بیوی پر شک تھا۔ اسے آج بھی یقین نہیں تھا کہ اس رات فوزیہ گھر سے نکل کر اپنے ماموں کے گھر گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ فوزیہ اس سے لڑائی جھگڑا کرتی تھی، اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، یقیناً اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا، اور اس رات بھی وہ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اپنے کسی عاشق سے ملنے گئی تھی، اور اسی شک نے میری بیٹی کی جان لے لی۔ اور آج میں تنہا اپنے گھر کی دیواروں کو گھورتے ہوئے اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ اب اس انتظار کے علاوہ میرے پاس اور کوئی
کام بھی تو نہیں ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔